अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। जैसा कि आप सबको पता है, अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, बल्कि उसके बाद तो बहुत सख्त बातें शुरू हो गई। उन्होंने इस्लामाबाद पे हमले की भी धमकी दे दी कि अगर हमारे पर हमला हुआ तो हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। उसके जवाब में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब ने बड़े ही सख्त किस्म के ट्वीट्स भी दिए, बयानात भी दिए। लेकिन हमने आपको पीर को मैंने बड़ी तफसील से नाज़रीन आपको बताया था कि कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से नजर आ रहा है कि ये नहीं मानेंगे। अब मैं चाहता हूं सिर्फ याद दिलाने के लिए सिर्फ 3-4 उसमें से मैं बातें आप दोबारा सुन लें ताकि मैं उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकूं। वहां से हमें बड़ी ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली। वो कहते हैं जब 25 को पहले दिन मीटिंग थी तो वहां माहौल बड़ा कैजुअल बनाया हुआ था। तालिबान का एटीट्यूड ऐसे था जैसे टेक इट और लीव इट टाइप एटीट्यूड था, बिल्कुल ठंड प्रोग्राम जैसे कोई जरगा हो रहा है, और बड़े ही वो नॉन शलांट सा एटीट्यूड था, और जैसे बिल्कुल कि ठीक है हम एक खाना पूरी कर रहे हैं, एक रस्म पूरी कर रहे हैं बातों की। पाकिस्तान के 3-4 मुतालबात हैं इसके अंदर जो मेरी इत्तला है। एक तो 3 से 5 किलोमीटर की इन्होंने कहा कि बफर जोन बनाएं बॉर्डर के दरमियान में। पाकिस्तान ने कहा अगर आपकी साइड पे इस जोन में भी कोई गाँव आ गया, हमारी साइड से भी कोई गाँव आ गया तो हम उसको पीछे करेंगे, आप भी पीछे करें, ताकि एक ऐसा क्लियर जोन हो ताकि उसके अंदर फिर जो होगा उसको दुश्मनी समझा जाएगा, जिस पे अभी तक तालिबान नहीं मान रहे। फिर पाकिस्तान ने इनको 6 नाम भी दिए। नूर वली के ग्रुप से हैं और मोहम्मद के और गुल बहादुर के, हाफिज गुल बहादुर के, इनके भी 6 नाम दिए हैं कि हमें ये लोग चाहिए, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इन 6 लोगों की डिटेल सब कुछ उनको दी गई है, लेकिन वो मानने पे तैयार नहीं। सबसे बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है रिटर्न एग्रीमेंट पे। तालिबान कहते हैं हम लिखते नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन उसमें भी दो वर्जन्स हैं। जो अनस हकानी साहब हैं जो की नेगोशिएटर हैं, उनका रवैया अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन ये है कि चलें कुछ बातें लिख लेते हैं, कुछ बिटवीन द लाइंस अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन कुछ चीजें हम लिख सकते हैं। असल इशू यही है वो लिखने पे बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ये मेरी इत्तला के मुताबिक जब ये ना लिखने वाली बात हुई तो उन्होंने बड़ी सख्ती से टर्की के जो हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने कहा कि ये तो हर कीमत पे होगा। लेकिन जो कतरी एम्बेसडर थे उन्होंने थोड़ा सा कहा कि नहीं, जैसे दोहा में बात हुई थी पहले ब्रॉड स्ट्रोक्स में बात कर ले, इस पे भी आ जाएंगे। उन्होंने उसकी लचक दिखाई, लेकिन टर्की ने लचक नहीं दिखाई। एक चीज पाकिस्तान ने तय कर ली है कि 3 दिन लगे, 6 दिन लगे, 9 दिन लगे, ये एग्रीमेंट चलेगा, ये नेगोशिएशन चलेंगी जब तक एक चीज क्लियर किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं जाती कि कम से कम अगर और कुछ ना हो तो फिर डिप्लोमेटिक एजोलेशन जरूर हो जाए। तालिबान ने एक और बात भी की ड्यूरिंग नेगोशिएशन कि अगर आप ये सारी चीजें मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप हमें रिकॉग्नाइज कर लें। 3 चीजें बड़ी क्लियर है, बफर जोन बनेगी और आपको इन चीजों को पीछे धकेलना पड़ेगा, और ये सब एक एक चीज राइटिंग में होगी, वरना ये एग्रीमेंट तब तक नहीं होगा। फिर तालिबान ने एक नया पैंतरा बदला। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी मीटिंग के दौरान में पाकिस्तान के डेलीगेशन ने कहा, माना कि इन्होंने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके तहत ड्रोन्स, अमेरिकन ड्रोन्स आके पाकिस्तान की फिजा इस्तेमाल करके हमारे पे हमले करते हैं, तो आप ये बंद करवाएं। फिर कोई टेलीफोन कॉल आई और इन्होंने अपने आप बयानिया बदल लिया। वो यानी कि बार बार बदल रहा था। लेकिन हालात की संगीनी किस तरह हम जान सकते हैं, उसके लिए मैं आज को एक बड़ी खबर आपसे दे रहा हूं। अफगानिस्तान से हमें मालूम हुआ है, रिसोर्सेज से और सारा कुछ, कि बड़े सीरियस 5 जो उनके टॉप लीडर्स हैं उनको हिदायत दी गई हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा जो उनके अमीर हैं अफगान तालिबान के, उन्होंने अपनी जो घर है वो तब्दील कर लिया है, और इतलात के मुताबिक अब 2-3 जगहों के दरमियान में वो आगे पीछे होंगे। जो जिस जगह पे इस वक्त थे उन्होंने तब्दील कर लिया। अमीर खान मुत्तकी जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उनको भी कह दिया गया है कि वो अपनी रिहाइश का तब्दील करें। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी जो मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स हैं, वो पहले ही अपने घर का बदल चुके हैं, अपनी जगह रिहाइश का। और मोहम्मद नबी उमरी जो हैं डिप्टी मिनिस्टर, वो भी इस लिस्ट में है जिनको कहा गया है कि आप अपनी घर की और जो रिहाइश है उसको तब्दील कर लें। वो इसलिए कि शायद उनको ये खतरा है कि अब अगर कोई नया तमाशा अफगानिस्तान ने शुरू किया और पाकिस्तान ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, जैसे वली मोहम्मद पे भी एक हुई थी कोयटा के अंदर, उधर काबुल के अंदर, तो ये अपने आप को महफूज रख सकें। बात इसलिए ये अलार्मिंग है, इसलिए नहीं कि इन्होंने अपनी रिहाइशगाहें तब्दील की हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अभी तक कोई ऐसा इरादा है नहीं, लेकिन ये क्या करने वाले हैं जिसके नतीजे में इनका ख्याल है कि पाकिस्तान का अगर रिएक्शन आया तो फिर हमें स्ट्राइक किया जा सकता है। ये है इसका एंगल जो वरिंग एंगल है। खैर इस पर हम आगे जाके बात करेंगे क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिकॉज हमें बताया गया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि अब ट्रेड को सही मानों में रैशनलाइज किया जाएगा, जो तजारत होती है अफगानिस्तान के साथ, और सिर्फ क्रिटिकल चीज़ें जाने दी जाएंगी। और अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि जी आप
ٹائر اور یہ اور وہ ساری چیزیں، اب کرٹیکل چیزوں کی اجازت ہوگی افغان ٹرانزٹ ریٹ جو ہماری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر معاملہ بہت گرم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ اکتوبر کے شروع میں عمران خان صاحب نے اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر دیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید علیمہ بی بی سے جھگڑا ہو گیا ہے بہت زیادہ، علی امین گنڈا پور صاحب کا، پھر وہ بشرا بی بی والی گروپنگ آ گئی سامنے، مگر وہ تو چل رہی تھی، وہ تو پچھلے 1.5 سال سے چل رہا تھا۔ یہ اکتوبر میں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو بہت قریبی لوگ ہیں خان صاحب کو، جو جانتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ہمارے سے بھی، وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اب کنونس ہو گئے ہیں کہ موجودہ نظام میں، اس حیت کا جو بن گیا ہوا ہے، جو پولیٹیکل پاور سٹرکچر ہے، اس نظام میں ان کو نظر آتا ہے ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اپنی جگہ بنانی ہے تو اس نظام کو توڑنا ہوگا، کم از کم یا مجبور کرنا ہوگا کہ یا الیکشن پہ ارلی الیکشنز کی بات ہو جائے، یا کم از کم ان کی رہائی پہ نیگوسیشنز ہو جائیں، ورنہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا اگلے 4 سال۔ لیکن دوسری طرف بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، بات ہو رہی تھی کشمیر کے الیکشنز کی، بات ہو رہی تھی وہاں پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے گی، اور بائی دا وے اس کی بھی خبر ہم نے آپ کو دی تھی منڈے کو کہ چودھری یاسین ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن پی ایم ایل این نے ایک زبردست موو وہاں پہ کر دی ان کے ساتھ۔ وہاں پہ یہ طے پا گیا کہ گورنر کے پی جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں، تو ہم آپ کی گورنمنٹ بنوائیں گے کشمیر کے اندر، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن ووٹ آؤٹ کرنے میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ سو ایک تیر سے 2 شکار بھی ہو گئے، ایکشن کمیٹی کا بھی اثر زائل کرنے کی ایک کلیئر دونوں پارٹیز کی خواہش تھی۔ لیکن یہ گورنر کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ اور یہ کل ہماری خبر کنفرم بھی کی اختیار ولی صاحب نے، جو کہ مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے، ذرا سنیے ان سے کیا بات ہوئی۔ اگر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے نارمل فلو میں، تو یہ گورنر کی کیوں بات چیت چل رہی ہے کہ دوسرا گورنر آئے گا تو وہ آگے شاید پھر تو کوئی گورنر آج کا کوئی پلان بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ گورنر کیوں چینج کر رہے ہیں؟ یہ اسٹل ناٹ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ گورنر ہی آئے گا۔ ہاں البتہ اس بات پہ ضرور غور و فکر ہو رہی ہے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہمارے اتحادی ہیں اور ان کو گورنمنٹ میں کوئی ذمہ داری دے دینی چاہیے، تو حکومت میں ان کو کون سی شمولیت کے فیڈرل، میری اطلاع تو گورنر کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں شمولیت کی دعوت۔ آفتاب شیرپاؤ صاحب آپ کے نزدیک کسی اہم عہدے پہ آ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ؟ اتنے میں نے بھی سنا ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن میں زیادہ بتا رہا ہوں، زیادہ بتا نہیں رہے۔ آپ کا کام ہی ہے۔ جی ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں رانا سنالو صاحب، سینیٹر اور ایڈوائزر ٹو پی ایم آن پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرز اینڈ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، گورنر کیوں آپ لوگوں نے لے لی ہے جگہ پیپلز پارٹی سے، اور آفتاب شیرپاؤ صاحب اگر گورنر لا رہے ہیں تو ان کا تجربہ ہے افغانستان کے معاملات میں ڈیل کرنے کا، کافی وہ زیرک سیاستدان ہے، تو ادھر عمران خان صاحب لاتے ہیں اپنا وزیر اعلیٰ چینج کرتے ہیں، ادھر آپ لوگ گورنر کی ڈیل کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو کیا کوئی ہم گورنر راج کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کل میں سن رہا تھا بیرسٹر عقیل ملک کو، انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر چیف منسٹر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے وار آن ٹیرر میں، سب کچھ میں، تو تبدیلی بالکل ایک آئینی چیز ہے، تو کیا یہ کوئی کاغذوں پہ ہے چیز ایسی؟ نہیں، جو چیزیں اگر سے مشروط ہوتی ہیں وہ تو پھر اگر پہلے ہوگا تو پھر وہ بات ہوگی نا۔ یہ جو اے جے کے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی جو آگے گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی ہے، جس دن پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے، اور اس کے بعد پھر ایک کمیٹی جو میرے علاوہ ایس این اقبال صاحب اور امیر مقام صاحب تھے، تو اس دوران یہ ساری باتیں ہوئی ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اپنا پرائم منسٹر بنائیں، اور 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ 2 کام ہے، کوئی ووٹر لسٹیں ہیں، کوئی الیکشن کمیشن کا تقرر ہے، تو اس کے بعد آپ الیکشن کی طرف جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایز سون ایز پاسبل جو ہے نا وہ جانا چاہیں گے، تو پھر ہم نے کہا کہ پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن اس دوران گورنر کے پی کے کی تبدیلی یا اس سے متعلق نہ تو کوئی ہماری طرف سے مطالبہ تھا، نہ ہی اس بارے میں کوئی گفتگو ہوئی۔ آپ کو خبر نہیں ہے رانا صاحب کہ آپ تردید کر رہے ہیں کہ آفتاب شیرپاؤ گورنر نہیں بن رہے، یا ویسے بھی گورنر تبدیل نہیں ہوگا کے پی میں؟
دیکھیں آپ نے جس طرح سے یہ اے جے کے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے آپ نے اس کو جوڑا ہے، اس کی تو میں مکمل تردید کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ باقی ادروائز تو خیر پیپلز پارٹی بھی چاہے تو چینج کر سکتی ہے، آفتاب شیرپا کو بنا سکتی ہے، یا جو ہے وہ گورنر جو ہے اس کو چینج ہونا۔ چلے میں ایسے پوچھ لیتا ہوں آپ سے، آپ کے خیال میں کیا آفتاب شیرپا صاحب گورنر بن سکتے ہیں کے پی کے آنے والے دنوں میں؟ نہیں، ویسے تو شاید وہ کمپیٹنٹ ہو بننے کے، لیکن اس وقت کوئی ایسی پرپوزل جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے، کیونکہ اختیار ولی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے گورنر پہ انہوں نے آن دا ریکارڈ تو گورنر کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت ان کو اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے گورنمنٹ میں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک یعنی سینئر سیاستدان ہیں اور کے پی کے میں ان کی ایک اپنی اہمیت بھی ہے، اگر وہ گورنمنٹ کا حصہ بنے کسی فارم میں تو اس کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، اور اس بارے میں اگر پرائم منسٹر نے کوئی ان کے لیے کوئی دیکھا ہے کہ وہ کس جگہ پہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات ہے۔ اچھا اب معاملہ سیاسی طور پہ بڑا گرم ہو گیا ہے، اب نئے چیف منسٹر آئے اور سب نے کہا کہ اسی لیے آئے، اور انہوں نے اب یہ اندیا بھی دیا ہے، بلکہ جنید اکبر نے تو میرے پروگرام میں کہا، سب سے پہلے انہوں نے خبر دی کہ جی ہم 25 نومبر کو تو ڈیفینیٹلی اسلام آباد آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں۔ اب معاملہ بہت گرم ہو گیا، پہلے بڑی سخت تقریریں ہوئیں، آج تو معاملہ اور بھی زیادہ گرم ہو گیا جب چیف منسٹر افریدی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جب آپریشن کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ وار کرائم ہے، یہ جنگی جرم ہے، اور یہ بڑا ہی سیریس الزام ہے۔ ذرا سنیں کہ پہلے کیا بات ہوئی اور آج انہوں نے کیا کہا۔ اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا سودا کیا تھا یا آج کیا؟ جس طرح عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے، دنیا ڈائلاگز کی طرف جا رہی ہے، آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40 45 50 سال سے رہ رہے تھے، ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ادارے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے۔ ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نکلے۔ اگر فرض کرے عدالتیں ہمیں انصاف نہ دیں، جتنے بھی آئینی راستے ہیں وہ ہم اپنائیں اور ہمارے لیے پھر بھی انصاف کا دروازہ نہ کھلے، پھر پرامن احتجاج ہی واحد حل ہے۔ وہ آپشن ہمارے ساتھ ہر وقت کھلا ہے انشاءاللہ۔ آپ بیٹا چچا بیٹی پوتا پوتی اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ، وہ اس سسٹم کا باپ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبے میں خطرناک ہے، مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، صرف ایک وجہ سے کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں اس صوبے پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو ہے، میں آئین اور قانون کی بات کروں گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ کروں گا۔ اب انصاف سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالی، پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی۔ جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے اترنا ہے، ساری عمر یہ کرسی نہیں ہوگی، یہ ملک کیا ساری دنیا پہ تنگ کریں گے۔ بند کمروں کے جو فیصلے آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ لیکن آج ذرا سن لیں، آج انہوں نے کیا کہا ہے اس کے اوپر، یہ وار کرائمز کے اوپر۔ جس بات کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ کولیٹرل ڈیمیج، یہ ہمارے جو ہیں سیکیورٹی فورسز کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے دیتے ہیں، لیکن جو آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیکھیں تو کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس میں انٹینشن اور پروپورشن دیکھا جاتا ہے۔ انٹینشن ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کیا ہے، دوسرا پروپورشن جو ہے وہ 2% رہتا ہے، مطلب اگر 100 دہشت گرد مرے اس میں 2 سویلینز مرے تو وہ بھی غلط بات ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہمارے 21 معصوم لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، اور جب ہم دہشت گرد دیکھتے ہیں تو ایک دہشت گرد بھی نہیں ہوتا اس میں، جو ہے یہ پھر کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، یہ وار کرائم ہے۔ آپ تو انہوں نے الزام لگا دیا رانا صاحب، آپ لوگ جنگی جرائم کر رہے ہیں، اور یہ جنگی جرائم تو ایک بین الاقوامی جرم ہے،
کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں مالک صاحب، بعض لوگوں کو جس طرح سے آوارہ گردی کی جو ہے وہ لت ہوتی ہے نا، اسی طرح سے بعض کو آوارہ گرد قسم کی گفتگو کرنے اور تقریر کرنے کی بھی جو ہے نا وہ عادت ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جس دن انہوں نے چیف منسٹر منتخب ہونے کے بعد تقریر کی تھی، وہ تقریر آپ نے سنی ہوگی، اس کا کچھ حصہ آپ نے اب بھی سنوایا ہے. اور لگتا یہ تھا کہ جب یہ اڈیالہ جیل کی طرف آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کون سا طوفان ہوگا، اور وہ طوفان جو ہے وہ جا کے جیل سے جب ٹکرائے گا تو وہاں پہ پھر اڈیالہ جیل کی جگہ پہ کیا بچے گا، اور وہاں پہ یہ اپنے لیڈر سے جو ہے وہ جا ملیں گے، بلکہ اس کے عشق میں جو ہے وہ پتہ نہیں مارے جائیں گے یا کیا کریں گے. اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ یہ کل فرما رہے تھے کہ جی میں وہاں پہ گیا اور میں وہاں پہ ملاقات کے لیے جب پہنچا تو مجھے ایک حوالدار نے روکا تو میں واپس آ گیا. تو یہ انجام یہ ہے. تو یہ بھی جو یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ یہ وار کرائم ہے، اس کے بعد یہ کہیں گے کہ مجھے ایک حوالدار نے آ کے کہا کہ یہ نہیں ہے، تو اس کے بعد میں خاموش ہو گیا. میں کہتا ہوں اب ٹھیک ہے، اس کو ہونے دو. لیکن اگر وہ آپ نے تو اس کو اور انداز میں بات کر دی، لیکن سوال اس لیے سیریس ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وار کرائمز ہیں جس طرح آپریشن ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے ان آپریشنز کو. اور اگر وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو کیا حفظ ما تقدم کے طور پہ پھر نیا گورنر لایا جا رہا ہے تاکہ وہ پھر چیزوں کو چلائے وہاں پہ؟ نہیں، گورنر صاحب کا تو دیکھیں افغانستان کے ساتھ جو ہے، افغانستان جو ہے وہ ایک بیرونی جارحیت ہے. افغانستان جو ہے وہ اپنے یعنی زمین پہ، جس کا کہ وہ اپنے دوحہ کے معاہدے کے ذریعے پوری دنیا سے وعدہ اس نے کیا ہوا ہے کہ میں اپنی سرزمین کو دنیا میں کسی ملک کے لیے بھی، صرف پاکستان نہیں، دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گا. اب وہ پاکستان کے لیے اپنی سرزمین کو جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ استعمال کروا رہا ہے، اور پاکستان کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ بھئی اس عمل سے، اس یعنی اپنا جو ہے وہ جارحانہ اور ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے، اس سے تم باز آؤ. اور یہ ایک بیرونی جارحیت ہے، اور اس کا دفاع کرنا جو ہے وہ ہماری مسلح افواج کا اور عسکری قیادت کی ذمہ داری ہے، ان کا پروگیٹو ہے. اس میں چیف منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کرنا، نہ چیف منسٹر صاحب کی اس میں کوئی عمل دخل ہے، نہ چیف منسٹر صاحب نے اس میں کوئی حصہ لینا ہے. وہ مسلح افواج نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، دہشت گردوں سے جو ہے وہ ان کو محفوظ کرنا ہے. اس میں چیف منسٹر صاحب نے کیا کرنا ہے جو ہمیں یا ملک کو اس کی ضرورت ہوگی، اور پھر یہ کرے گا، نہیں تو معاملہ جو ہے وہ درست طور پہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی لائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ آپ لوگوں پہ الزام ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دہشت گردی لائی جا رہی ہے. یہ آوارہ گفتگو ہے، آوارہ گفتگو ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سیکوینس نہیں ہے. تو وہ اس قسم کی جس طرح سے وہ باقی تقاریر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ کوئی جو ہے وہ ذہنی عارضہ ہے. کوئی اس قسم کی ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ تقاریر کچھ کرتے ہیں، بعد میں جب یہ تقریر کے علاوہ گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب تقریر شروع کرتے ہیں تو پھر اور طرح کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی سائیکالوجیکل ان کو پرابلم ہے، ان کو ویسے چیک کروانا چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیں، ایک سوال ہے جو وہ بھی پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں، آپ بھی جواب بڑے زبردست دیتے ہیں. میں آج بھی آپ کا جواب سن رہا تھا شو میں، آپ نے اس میں ایک نیا ٹویسٹ دے دیا ہے کہ کیوں نہیں ملنے دیتے عمران خان سے، کون سی قیامت آ جائے گی، وہ ایک چیز کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کوئی میسج ہے آپ کا کہ ٹھیک ہے یہ ہماری طاقت ہے، تم جاؤ عدالتوں میں، تم جو مرضی کر لو،
ہم تمہیں نہیں ملنے دیں گے. تو آپ یہ طاقت دکھا رہے ہیں کہ غصہ دکھا رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں, میسج کیا ہے؟ نہیں معاملہ یہ ہے مالک صاحب کہ جب آپ یعنی ایک سیاسی جماعت ہے, آپ کو ایک صوبے کی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے, آپ نے ایک آئینی پروسیس کے تحت ایک آئینی اور بڑا امپورٹنٹ عہدہ جو ہے وہ آپ کو ملا ہے, آپ نے اس کا اوتھ لیا ہے, اس اوتھ کو پڑھا ہے, اور اس کے بعد آپ اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کو ان اکارڈنس ود لا ہی ڈیل کیا جائے گا نا. ان کو اپنے رویے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے رویے ہیں کہ جی میں فلاں کے عشق میں جو ہے وہ مارا جاؤں گا, باقی 4 کروڑ نے کیا گناہ کیا ہے بھائی, تم تو مارے جاؤ گے, باقی کدھر جائیں گے؟ تم اس صوبے کے چیف منسٹر منتخب ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ملاقات کرنے کا یہ انداز ہے, اگر تم پھر اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرو گے تو اس کے بعد پھر آگے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ حوالداری تمہیں پھر ملے گا نا. رہی بات کہ یہ عدالت میں گئے ہیں تو عدالت نے ان کو اجازت ہی نہیں دی. اجازت لے کے جائیں گے تو ضرور عدالت کے حکم کا جو ہے وہ احترام کیا جائے. کیا مطلب عدالت نے کہا کہ جون سی لسٹ بھیجتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اس لسٹ کے مطابق ملاقات کروا دیں, اس میں وہ نام ڈالتے ہیں تو اجازت نہیں ملتی, تو اجازت تو دی بھی ہے. نہیں وہ نام ڈالا نا, وہ ایک لسٹ میں نام ڈالا, ایک دوسری اور لسٹ چلے گئی, وہ اب کیا کیا جائے. وہ سبرڈنٹ نے وہ دوسری لسٹ میں جو لوگ تھے ان کی ملاقات کروا دی. وہاں پہ لسٹوں کا بھی جھگڑا پڑ جاتا ہے ان کا. آج ویسے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب جتنی کورسپونڈنس سب کچھ ہے وہ سلمان اکرم راجہ کریں گے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر ایک لسٹ آتی ہے وہ سلمان اکرم راجہ سبمٹ کرتے ہیں تو پھر ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں تو وہ کس طرح سے معلوم ہوگا کہ یہ ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا؟ وہ وہاں پہ تو ان کو ٹویٹ کرنے کی کوئی سہولت حاصل نہیں ہے. باقی آپ ان کی ساری باتیں مان لیتے ہیں, باقی آپ جب وہ کوئی اور بات آپ کو سوٹ کرتی ہے کہتے ہیں نہیں تو وہ کوئی بات نہیں مانتے. نہیں مالک صاحب وہ ریکارڈ ہے کہ میں کوئی یہاں نہ ان کو وہاں پہ یہ ایکسیس ہے اور نہ وہ ریکارڈ ہے کہ میں کوئی ٹویٹ نہیں کرتا. تو جب تک اندازے بیان نہیں بدلے گا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک پٹیشن جو ہے وہ عدالت میں دائر کریں کہ جی یہ آپ نے جو لسٹ کی سہولت دی ہوئی ہے تو اس لسٹ کو اس طرح سے ریگولیٹ کر دیں کہ وہ میں بھیجا کروں گا. وہ عدالت میں درخواست دائر کریں, عدالت جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہوئے آرڈر کر دے, تو اس کے مطابق یہ ٹویٹوں سے تو کام نہیں چلے گا. پھر مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب آپ کا خیال تھا نا کہ اندازے بیان بدلیں تو شاید اندازے ملاقات بدل دے حکومت, اور یا پھر عدالت کہے کلیئرلی تب بھی آپ لوگ ملاقات کروا دیں گے. نہیں دیکھیں وہ ویسے تو جو جیل رولز ہیں مالک صاحب, اس میں کسی بھی قیدی کی یا حوالاتی کی جو جیل میں بند ہو اس سے ملاقات جو ہے وہ ڈسکریشن ہے سپرڈنٹ کی. اس میں کوئی وزیر اعظم یا کسی بہت بڑے حکومتی عہدیدار کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور سپرڈنٹ جس سے چاہے ملاقات کروا سکتا ہے. لیکن اگر آپ رولز میں جائیں تو رولز میں کوئی پولیٹیکل آدمی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا, فیملی کے ممبرز کے علاوہ کوئی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا, یا وکیل جو اس کا کیس لڑ رہا ہو وہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے. تو یہ پولیٹیکل مشاورت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی انلیگل ہے, یہ جا ہی نہیں سکتے ان رولز کے مطابق, قانون کے مطابق. یہ ان کی امیجیٹ فیملی سے نہیں ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ بھانجا ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ بھائی ہے. تو اگر کل عدالت کہتی ہے کہ جس کا نام لسٹ میں ہوگا اس کی ملاقات کرنے دیں, تو کیا پھر گورنمنٹ اس بات پہ انکار کر دے گی کہ جی صرف فیملی اور وکلا مل سکتے ہیں, باقی ان سے دوسرے لوگوں کو ملوانے کے ہم پابند نہیں ہیں کیونکہ قانون تو ہمیں اجازت نہیں دیتا؟ نہیں, اس میں پھر یہ صورت ایک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے کیبنٹ فارمیشن کی. تو یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اور یہ رولز میں اس بات کے اوپر بڑی واضح جو ہے وہ قدغن ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی. تو یعنی کہ اگر عدالت سے لکھوا بھی لیا تو تسی ملن نہیں دینا؟ نہیں چلو لکھوا کے لائیں پھر دیکھیں گے.
اچھا راز صاحب یہ بتائیں ذرا، واپس افغانستان پہ ایک بات کر لوں. میری اطلاع یہ تھی کہ اب یہ بڑا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ اکنامک بھی اب مسل پاکستان اپنا پل کرے گا افغانستان کے ساتھ. جو ان کی حرکتیں ہیں وہ بالکل لائن پہ نہیں آ رہے. تو جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ والی لسٹ ہے، اپرووڈ آئٹم سب کچھ، اس کو بھی سیریس ایک ریوائز کرنے کا پلان بنا ہے، اور اس میں بڑی ہی کرٹیکل مثلاً دوائیں، کھانے پینے کی یہ چیزیں تو جائیں گی، باقی بہت وہ لسٹ کاٹ دی جائے گی. یہ کتنی سیریس ہے یہ اس بات پہ جو پلاننگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، فوجیں طاقتور نہیں ہوتی، فوجوں کے سپہ سالار جو ہیں وہ ان کی حکمت عملی اور ان کی پالیسی جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، 2,000 کی فوج کے ساتھ بہادر اور پر حکمت سپہ سالاروں نے جو ہے وہ اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو جو ہے وہ شکست دی ہے. اس وقت آپ کی عسکری قیادت اور فیلڈ مارشل وہ اتنے کمپیٹنٹ سپہ سالار ہیں کہ انہوں نے جو حکمت عملی انڈیا کے لیے بنائی تھی اس کی کامیابی آپ دیکھ چکے ہیں، دنیا دیکھ چکی ہے. اور افغانستان کے لیے جو انہوں نے بنائی ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے 3 ماہ بعد یہی طالبان جو اب بات سننے کو تیار نہیں ہے، اب بات جو ہے وہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں لے کے جا رہے ہیں، یہ بالکل کہیں گے کہ جی بفر سٹیٹ آپ کا مطالبہ ہے، ہم بفر سٹیٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان بنانے کو تیار ہیں، اور اس بات کی ضمانت دینے کو تیار ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی دہشت گرد آپ کے ملک میں داخل نہیں ہوگا. تو پاکستان اب پورا اپنی ملٹری پاور کا استعمال کرے گا اگر اب کوئی بھی اور واقعہ ہوا دہشت گردی کا اور ان چیزوں کا جن کا افغانستان سے لنک ہو ہمارے حکمت کے پاس؟ نہیں، حکمت کے ساتھ پاور، پوری پاور کا استعمال، پوری پاور کا استعمال تو انڈیا کے خلاف بھی نہیں کیا. اچھا رانا وہ صاحب، ایک خاص حکمت عملی تھی جس نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور انڈیا جو ہے وہ 10-12 گھنٹے میں جو ہے نا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آخری سوال، آپ کے سوال میرے دماغ میں وہ آپ کا جملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ نے کہا کہ سیاسی نوعیت کی ملاقات قانون میں اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر عدالت کہہ بھی دے گی تو یہ تو سیاسی بات کرنے آ رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے شاید ملاقات کروائیں نہ کروائیں. اگر وزیر اعلیٰ یہ کہیں کہ میں نے سیاسی ملاقات نہیں کرنی، میں نے جا کے کوئی ذاتی مسائل ڈسکس کرنے ہیں اپنے، تب بھی آپ ملاقات کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ وہ ذاتی اگر بات کرنا چاہیں. نہیں، پھر ہم ایک انکوائری ہولڈ کریں گے اور ان کو اس میں شامل تفتیش کریں گے کہ جو یہ پہلے تم نے تقریریں کی ہیں اور جو بیان دیے ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، کیبنٹ کے اوپر مشاورت کرنے جا رہا ہوں، وہ کیوں دیے تھے، وہ غلط تھے، یا جو اب تم کہہ رہے ہو غلط ہے. تو اس کی پھر اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر کوئی فیصلہ ہوگا. یعنی کہ وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات اسی نہ ہی سمجھیے؟ نہیں، نہ کیوں سمجھے، میں تو بالکل راستہ آپ کو بتا رہا ہوں. ملاقات جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا بالکل ہم کروانے کو تیار ہیں اور ہو جائے گی، لیکن یہ جو قانونی پیچیدگی ہے ان کو حل تو کرنا ہے نا. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آپ نے باتیں سنی کہ اگر وہ سیاسی مقصد کے لیے ملا بھی چاہیں گے تو ان کے خیال میں قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو ججز اب ان کے بقول اللیگل حکم تو نہیں دے سکتے. تو نظر وہی آ رہا ہے کہ جب تک رویے نہیں بدلیں گے تو ملاقات کی جو ہے وہ ماحول بھی شاید نہ بدلے. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. افغانستان والا معاہدہ تو ہوا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. اور جو معاہدہ ہوا اسرائیل کا غزہ کے اندر حماس کے ساتھ، اور اس میں انٹرنیشنل ہم سارے لوگ گارنٹرز بھی تھے، عرب ممالک بھی، وہ بھی بالکل خطرے میں پڑ گیا. وہاں بھی تقریباً جو ان کے مطابق اب تک 125 سے زیادہ خلاف ورزیاں اسرائیل کر چکا ہوا ہے، اور 94 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. 2 دن پہلے ایک سپاہی مارا گیا ان کا ایک علاقے میں، جو حماس نے واضح طور پہ کہا ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ ان گروپس میں سے کسی ایک گروپ نے فائرنگ کی ہے جن کو خود اسرائیل نے اسلحہ دے کے وہاں پہ کئی گروپ کھڑے کیے تھے حماس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی واردات کروائی اور اس کو بہانہ بنا کے پھر بامبنگ شروع کر دی.
اور نیتن یاہو نے ساتھ ہی ایک بیان دے دیا کہ جی میں نے اپنی فوج کو کہا ہے بھرپور پاورفل سٹرائکس کریں. کچھ دن پہلے رائٹ ونگ کی جماعتوں نے، جس میں ڈرامہ تھوڑا سا نیتن یاہو صاحب کا بھی شامل ہے، کہ ان کی پارٹی نے اس بل کی حمایت نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک بل کی پریلیمنری ریڈنگ کر دی. وہ بھی بل انیشل سٹیج پہ ہے، آگے نہیں گیا، لیکن اس کے مطابق بھی کہ جی جتنا ویسٹ بینک ہے مغربی حصہ وہ بھی اینیکس ہو جائے گا، اسرائیل کا حصہ بن جائے گا. تو اس پہ ہی بات کریں گے کیونکہ اس پہ ریاکشن ہے امریکنوں کا. لیکن پہلے سے افغانستان پہ بات کر کے پھر ادھر جائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. یہ بتائیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوا بیکاز جو پہلے دن سے ٹرینڈ تھا، اور میں نے 2 دن پروگرام میں بڑی ڈیٹیلز بتائیں کہ کن کن وجہوں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. بہرحال اب ٹاکس بالکل کلیپس کر گئی ہیں. آج کی ہماری خبر یہ بھی ہے کہ جو 5 ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو بھی حکم دے دیا گیا ہے ہیبت اللہ خنزادہ کی طرف سے کہ آپ اپنی رہائشیں چھوڑ دیں اینڈ یو لیو ایٹ انڈسکلوز پلیسز پہ چلے جائیں. خود ان کے جو امیر ہیں اخنزادہ صاحب انہوں نے بھی اپنی رہائش بدل لی ہے. تو کلیئرلی ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ ہوگا. اگر کچھ تبھی ہوگا نا کہ پاکستان کا ریاکشن ہوگا، تو کیا وہ کچھ کریں گے نئی حرکت؟ بیکاز انہوں نے بھی کہا ہم اسلام آباد بھی ہٹ کریں گے، فلانی جگہیں بھی کریں گے. یہ معاملہ آپ کو صرف اس وقت گرینڈ سٹینڈنگ ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے کہ وہ واقعی ایک ریاست تو نہیں ہے، وہاں ایک رجیم ہے، یا وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اس معاملے میں اینڈ دے آر پنچنگ ابو دیئر ویٹ؟ مالک صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. افغانستان کے لیے تو ہے ہی ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اور میرے خیال میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، اس مسئلے کو صرف ایک اور جھڑپ کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے جس کی تاریخ بھی بہت ہے، اور اس کا فیوچر پہ پاکستان کے بھی اور افغانستان کے بہت گہرا تعلق ہے. اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان وانٹس ٹو ہیو ورکیبل ریلیشنز ود افغانستان. پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی نہ کسی طرح آگے نکلیں. میری بھی خواہش اور ہوپ یہ ہے کہ even though they have collapsed, they have not ended. اور کوئی نہ کوئی اس وقت جو ہے دوسرے ذرائع سے انڈر گراؤنڈ دوسری باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ ان کا بالکل کولیپس ہو جانا جو ہے وہ دونوں ممالک کے حق میں نہیں ہے. جہاں تک اوور دیئر ویٹ پنچ کرنے کی بات ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ طالبان ہوں، چاہے آپ ٹی پی پی ہوں یا ٹی ٹی اے ہوں، تو آپ کی تو موجو یہ ہے کہ آپ ابو دا ویٹ اپنے پنچ کرتے ہیں. آپ کی جو سائیکولوجیکل ٹریننگ ہو گئی ہے پچھلی 2-3 دہائیوں میں، وہ ہی یہ ہو گئی ہے کہ وی کین ٹیک اینی ون. تو ہم اس قسم کا ارریشنل بیہیویئر ان سے اگر ایکسپیکٹ کریں تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی سرپرائز نہیں ہے. بٹ آئی ایم اسٹل ہوپنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری پروبیبلٹی ہے، لیکن میری امید یہ ہے کہ کولیپس اس وقت ضرور ہوئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی، بیکاز دونوں ممالک کے لیے اچھا نہیں ہے. میں صرف یہ کروں گا کہ اگر آپ سوچیں کہ اس کو کون ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے، کس کے حق میں؟ پاکستان کے حق میں تو بالکل نہیں ہے، افغانستان کے حق میں بھی نہیں ہے کہ وہ خود ان کو کچھ ملے گا تو نہیں ایسکلیٹ کرنے سے، چاہے وہ پاکستان کی بات نہیں مان رہے لیکن ایسکلیشن سے ان کو کچھ انڈیا ہے، ایک آدھی انڈیا ہے اور ایک آدھی گلف اسٹیٹ بھی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ گلف اسٹیٹ کوئی جو ہے ایسکلیشن ایک دنیا میں کم ایسکلیشن ہے ان کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک سو. چین کے لیے بالکل نہیں ہے. سو آئی ان اے وے آئی تھنک صرف انڈیا ہے جس کے لیے ایک ایسکلیشن لاجک ہے، اور بوتھ آف اس سرٹنلی پاکستان شوڈ ٹرائی کہ اس لاجک. ٹرانزٹ ٹریڈ کتنا بڑا طاقت ہے پاکستان کے ہاتھ میں؟ بیکاز ویپنری میں اور ایئر اسکائز ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، اور ملٹری پاور میں تو کوئی نہیں ہے. اور ہم کوئی روس یا امریکہ کی طرح کوئی انویڈ کر کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہاں پہ ٹرمز آف انگیجمنٹ مختلف ہوں گی. ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو سیریسلی ریویو کیا جائے اور اس میں بڑی سیریس قسم کی کٹوتی کی جائے. کیا یہ کنونسنگ ایک ہو سکتا ہے انفلوئنس ان کے اوپر؟ آئی تھنک پاکستان کے پاس اگر کوئی انفلوئنس ہے تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہی ہے. اور میں اس لیے نہیں کہ ہماری ملٹری سپیریورٹی ہے یا نہیں ہے، وہ تو یقیناً ہے، لیکن اس سپیریورٹی کا اس میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ.
اس کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اسٹریٹجک اہمیت ہے افغانستان کے لیے اس قسم کی جیسے کہ انڈیا پہ ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہ فنکشنل اسٹیٹ تو نہیں ہے. ایک طرح سے یہ مشکل اسی لیے ہو گیا نا کہ جو آپ کے پاس فنکشنل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے روگ ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے اسرائیل ہو، لیکن فنکشنل اسٹیٹ کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں نا، کچھ ان کے سسٹم ہوتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو اس پرچے کی کوئی قیمت ہوتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ کی کوئی وقت ہوتی ہے. تو یہاں تو آپ کے پاس ایک فنکشنل اسٹیٹ نہیں ہے. وہ اسٹیٹ اگین ان فیئرنیس ان کو بھی نہیں آتا کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو وہاں ایک گوریلا موومنٹ تھی. گوریلا موومنٹ جو اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اٹ از آبویس کہ وہ کوشش ان کے لیے انٹرنلی اچھی نہیں جا رہی. اٹ از آبویس کہ ان کے پاس انٹرنل پریشرز بھی بہت ہیں، ان کے آپس میں بھی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی. تو اس سارے میں ان کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر میں یہ بات سمجھ رہا ہوں تو آپ کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ بجائے کائنیٹک ایکشن کے اوپر زیادہ ریلائی کرنے کے، جو ہم ڈیفینیٹلی ان سے بہتر حالت میں ہیں، ہم جو نان کائنیٹک میجرز ہیں، ٹریڈ ہے، جو دوسرے لوگوں کا انفلوئنس ہے، سب کچھ ہے، وہ ابھی بھی ہم تھوڑی سی زیادہ برداشت دکھائیں اور کریں. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ادھر شہادتیں ہوتی ہیں، آج بھی انکنفرمڈ اطلاعات کے مطابق شہادتیں ہوئی ہیں، and there might have been an officer there also, ابھی کنفرم ابھی نہیں ہو رہا. تو یہاں جب روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں تو فوج کے اندر بھی ایک ریاکشن آتا ہے. روز کبھی کپتان شہید ہو رہا ہے، کبھی میجر شہید ہو رہا ہے، کبھی جوان شہید ہو رہے ہیں. تو پاکستان بھی کس حد تک اگنور کر سکتا تھا؟ مسئلہ تو یہ ہے یہاں بھی تو چیز ایک نہیں آئی ایگری نہیں کر سکتا. اور میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ کائنیٹک نہ کریں، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آئدر اور نہیں ہے. کیونکہ ان اے وے وہ نان فنکشنل اسٹیٹ ہونے کی ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے نا کہ دے ڈو انڈرسٹینڈ کائنیٹک. سو لیکن یہ وہ کائنیٹک نہیں ہے جو انڈیا کی ہے. جو انڈیا کے ساتھ جب آپ کی کائنیٹک انگیجمنٹ ہوتی ہے تو وہ بڑی سرجیکل قسم کی ہوتی ہے. یہ تو مختلف قسم کی ہے. سو آئی ڈو ناٹ تھنک اٹ از این آئدر اور. پاکستان کی مجبوری ہو جائے گی یا ہو گئی ہے کائنیٹک جواب دینے کی بھی، لیکن اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ملکوں کی جنگ ہوتی ہے. پاکستان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ دیٹ از اے ٹول امنگسٹ ادرس، اور ان ادر ٹولز میں جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہے. اور یہاں ٹریڈ کا مسئلہ اگین جب دیکھیں نا، ہم عموماً کہتے ہیں نا ٹریڈ ان انٹرنیشنل افیئرس، تو اس کا تعلق ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ سے. یہ وہ نہیں ہے. یہ جو لینڈ لاکڈ ملک ہے اس کے لیے ٹریڈ تو بڑی مختلف چیز ہے. اگر آپ نقشہ دیکھ لیں تو اٹ از ناٹ اونلی کہ وہ ٹریڈ جو ہے وہ کوئی ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا مسئلہ، اور وہ چیزیں جو پہلے بڑی ہو رہی تھی جی چابہار کی پورٹ ہوگی، وہاں سے ڈائریکٹ چیزیں آئیں گی، وہ بھی سینکشنز میں پڑا ہوا ہے ایران، تو وہ چیز پہ بھی فل سٹاپ لگا ہوا ہے. سو اٹس ناٹ تھنگز آر ناٹ ریئلی لوکنگ دیٹ گڈ فار دیم. ان کے لیے ٹریڈ سروائیول ہے. ان کے لیے وہ جو ٹریڈ ہے وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری جی ڈی پی کہاں جائے گی اس ٹریڈ کی وجہ سے. ان کے لیے یہ ہے کہ ادروائز وہ کٹ جاتے ہیں from basic utilities. So that is why that is more important, or not only as a stick but also as a carrot. تو لیکن اس وقت میرے خیال میں the important thing is کہ پاکستان کا موقف یہی رہا ہے. اگر آپ بیانات sort of زیادہ تر سنیں تو پاکستان has maintained کہ دیکھو we do want this issue to be solved. ہم افغانستان سے کوئی لانگ ٹرم دشمنی نہیں چاہتے، ہم تو ان کو بھائی ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کسی طرح حل ہونا ہے. آئی تھنک یہ حل تب ہوگا جب پاکستان اینڈ افغانستان ول کم ٹو سم اگریمنٹ کہ یہ کیسے حل ہوگا. کوئی ایک ایسی چیز نکلے گی. ایک تو یہ نا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ جسٹ کہ کیا کہنا ہے، اٹ از کہ وہ کیسے ہونا ہے، کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ہاؤ کین بٹوین دیز ٹو کنٹریز کنٹرول اٹ آلسو. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. اگر جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ویک اسٹیٹ ہے یا نان اسٹیٹ ہے جس کے اپنے مسائل ہیں، سو دیٹ از ویئر اٹ از اسٹک. لیٹس ہوپ کہ افغانستان طالبان کو ریالٹی چیک بہت زیادہ چیزیں بگڑنے سے پہلے ہو جائے، بیکاز اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. ایک جملے کی اجازت، زیادہ چیزیں بگڑنے سے پہلے اگین ریممبر کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان کی وہ خود بہت ویک ہے، وہ بھی بدل سکتی ہے. آئی تھنک ایک ان کو یہ بھی سیریس لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اس ساری گیم میں جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بدل سکتا ہے ون وے اور دی ادر.
ٹھیک ہے. اب ذرا دوسری طرف آ جائیں. مجھے یاد ہے جب ہم بار بار غزہ ڈسکس کرتے تھے آپ بھی, تو آپ بڑے اسکیپٹک تھے اور آپ کو بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ ہم زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں. لیکن ہماری ایکسائٹمنٹ سب کی یہی تھی کہ کم از کم وہ بمبارڈمنٹ رکی, روزانہ جو لوگ 200-300 شہید ہو رہے تھے وہ بند ہوا, 65,000 لوگ شہید ہو گئے ہوئے تھے. اب یہ دوبارہ ہو گیا. انفیکٹ جب یہ اینیکسیشن کا ڈرامہ ہوا, بل ہوا, تو وہ انہوں نے بھی کہا, نیتن یاہو نے, کہ سمبولک ہے میٹر. اس پہ بھی امریکہ کا بڑا اسٹرانگ ریاکشن آیا, اگرچہ آیا. جے ڈی وینس نے تو اس کو کہا اٹ واز اے اسٹوپڈ تھنگ ٹو ڈو. ذرا سنتے ہیں کیا کہا انہوں نے. When I asked about it, somebody told me that it was a political stunt, that it had no practical significance. It was purely symbolic. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that, but we certainly weren't happy about it. پھر ٹرمپ کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی ڈرامہ کیا تو یہ تنہا رہ جائے گا اسرائیل, ہم بھی ساتھ نہیں آئیں گے. وہ بھی سن لیں. Did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? Is that something that you... I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? لیکن اینیکسیشن تو ایشو ہے بھی نہیں. ابھی تو غزہ کے اوپر ہی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اصل ایشو ہے. اب پہلے خطرہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر بامبنگ شروع کریں گے, سب کچھ کریں گے. اور میں ایک بندے نے کل بڑی اچھی بات کی, کہ اینالسٹ کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی اسرائیل کا سیز فائر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اف اسرائیل فائرز اینڈ حماس سیزز دین اٹ از اے سیز فائر, ادروائز اٹس ناٹ اے سیز فائر. آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر ابھی کنٹینیو کرے گا؟ حماس نے ایک اچھی موو کی کہ انہوں نے کہا جی لے آئیں آپ وہ بنائیں جو پیس فورم ہے اور وہ ٹیکنیکل کمیٹی جو رول کرے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہولڈ کرے گا کہ یہ ہم خدا نخواستہ پھر اسکوائر ون پہ جا رہے ہیں؟ مالک صاحب, I keep hoping کہ I'm wrong, لیکن مجھے یہ بتائیں جس دن سے یہ سو کالڈ سیز فائر ہوا ہے, کوئی ایک دن ایسا ہے جس میں کوئی فلسطینی شہید نہیں ہوا؟ نمبر بس نمبر 200-300 ہوتے تھے وہاں, 5-10 5-7 یہ فرق ٹھیک ہے. ہاں نمبر پڑا نا. سو جس وقت یہ سائن ہو رہا تھا اس وقت بھی فائرنگ ہو رہی تھی. سو آئی تھنک کہ ہم اپنی وی آر دس از اے ٹرائمف آف ہوپ اوور ایکسپیرئنس, کہ ہم یہ بلیو کرنا چاہ رہے ہیں اتنی شدت کے ساتھ کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے, کہ جو ریالٹی ہمارے سامنے ہے کہ نیتن یاہو از ناٹ انٹرسٹڈ ان دس. یہ صرف اس کی اپوزیشن کی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے پالیٹکس جو بھی ہے, جو لفظ جے ڈی وینس نے استعمال کیا, امریکہ کی کسی ملک نے ریسنٹ تاریخ میں کبھی اتنی انسلٹ نہیں کی جتنی نیتن یاہو روز کرتا. اگر آپ اف یو لک ایٹ واٹ از ہیپننگ, بیسکلی نیتن یاہو از پلئنگ امریکہ اینڈ ٹرمپ. اور ٹرمپ صاحب کہتے رہے کہ میں اجازت نہیں دوں گا, تو وہ کیسے اجازت نہیں دیں گے, کیا کر لیں گے؟ اینڈ آئی ایم کنونسڈ, میں جانتا ہوں بہت سے, ایک جنرل اوپینین یہ ہے کہ اگر امریکہ کہے گا تو اسرائیل رک جائے گا. آئی تھنک دیٹ ہیز بین ٹرو فار اے ویری لانگ ٹائم. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس وقت وہ ٹرو ہے. میں اگین اس پہ آتا ہوں کہ نیتن یاہو کے ذہن میں وہ ایک میسیانک ایک ہسٹورک مشن پہ ہیں, جس پہ سے نہ ان کو ٹرمپ روکے گا یا کوئی اور روکے گا. ان کی نظر میں ان کے پاس ایک ہزاروں سال میں پہلی اپرچونٹی ایسی آئی ہے کہ وہ ہسٹری کو ٹھیک کر دیں. لیکن ٹرمپ کیسے الاؤ کرے گا؟ ٹرمپ اگر کرتا ہے تو ٹرمپ کی پوری مڈل ایسٹ پالیسی امریکہ کی تباہ نہیں ہوتی. جو ابراہیم اکارڈز ہیں جن کو وہ پھیلانے کی بات کر رہا ہے کہ اور لوگ ریکگنائز کریں, وہ تو پھر جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں شامل رہنا مشکل ہو جائے گا. میں وہ تھوڑی سی, وہ جس طرح ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ ایک ریگولر اسٹیٹ نہیں ہے, ٹرمپ بھی ایک ریگولر پریزیڈنٹ نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے تباہ ہو جاتی ہے, لیکن اور کیا نہیں تباہ ہوا. اس وقت امریکہ کی حکومت جو ہے وہ بند ہے. دا گورنمنٹ از کلوزڈ, رائٹ. امریکہ کے اندر اس وقت ایک سول وار ہے.
آج ہم 29 اکتوبر ہیں, 4 اکتوبر کو ایک الیکشن ہونے والی ہے جس میں نیو یارک میں بھی اور دوسری جگہ بھی وی ول سی, آئی ڈونٹ نو کہاں جائے گا, لیکن دس کنٹری از ایٹ وار ود اٹ سیلف. تو بہت ساری چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, اور اس میں سے ایک چیز جو ہے یہ جو ایک ازمپشن اور پرزمپشن تھی کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو پوری طرح کنٹرول کرتا ہے, وہ کنٹرول اس طرح کرتا ہے بیسکلی اس وقت کہ جو اسرائیل کہتا ہے وہ اس کو مان لیتا ہے. سو اگین آئی ہوپ آئی ایم رانگ. ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے, بہت سی لیوریج ہے, اکنامک بھی ہے. اگر یہ ٹروس ٹوٹتا ہے, مجھے بتائیے جو ممالک اس وقت وہ ابراہیم اکارڈ کے اندر ہیں, مثلاً یو اے ای ہے, باقی لوگ ہیں, کیا ان کے لیے اس میں رہنا ممکن ہوگا کہ ان کو پھر اس میں سے ہٹنا پڑے گا؟ یار اگین آئی ہوپ آئی ایم رانگ. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ اگر تو یہ ٹوٹتا ہے اور پروبیبلی ٹوٹ چکا ہے, تو یہ ٹوٹے گا ایسے نہیں کہ یہ ٹوٹے گا اور امریکہ کہے گا تم نے بڑا برا کیا. اسرائیل بہانہ بنائے گا اور امریکہ کہے گا ہاں دیکھو یار اسرائیل صحیح کہتا ہے. اس وقت آپ CNN کو سن لیں یا آپ ویسٹرن میڈیا کو سن لیں, وہ اسرائیل کو پروجیکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیل بیچارہ مجبور ہو گیا یہ سب کچھ کرنے میں. جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور جو وہ بات کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو ایسے نہیں ٹوٹے گا صرف کہ سو ایک تو یہ ہے. دوسرا, اب میں سخت بات کی اجازت دیجیے, جب قطر پہ حملہ ہوا اس کے بعد یہ ممکن تھا کہ وہ جو ممالک ہیں وہ ابراہیم اکارڈ میں رہے, لیکن رہے نہ صرف اس میں رہے, وہ اس میں بھی پہنچ گئے. چلیں for once I hope you're wrong. I hope I'm wrong. I love to agree with you, لیکن میرا واقعی دل کرتا ہے کہ آپ اس پہ غلط ثابت ہو. ہم اس سے دعائی کر سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ چاہے رانا صاحب کو پسند کرتے ہوں یا نہ پسند کرتے ہو, دوست ہوں یا دشمن ہوں, لیکن دونوں کو ماننا پڑے گا. وہ بات بڑے ذرا ایک لائٹ ہارٹیڈ وے میں سیریس بات کر دیتے ہیں. ان کی بات سے نظر آ رہا ہے کہ ملاقات ابھی نہیں ہوگی, اور نہ ہونے میں بھی الزام دوسری سائڈ پہ ہے کہ انداز غلط ہے, چیزیں غلط ہے, کیونکہ انہوں نے جو آج بات کی قانونی طور پر اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک پاور میسج ہے. جب یہ پاور میسج ہے, ساتھ ہی اگر گورنر کی چینج جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ جب ہوگی, تو یہ میسیجنگ کسی بھی طرح کا ریپروشما کی طرف نہیں ہے, بلکہ ایک بڑھتے کانفلکٹ کی طرف ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان میں کانفلکٹس اب کم ہوں, زیادہ نہ ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.